आपकी बात क्यों पूछना चाहते हैं आका? अकूर ने पूछा। इसलिए ताकि जब मैं अपना काम मुकम्मल कर लूं तो फिर बड़े शैतान से उसके दायरे के मुताबिक ही शक्तियां इनाम के तौर पर तलब कर सकूं। अलकैस ने कहा। बगनूना जिस बड़े शैतान का पैगाम लेकर आया है वो जिन्नाती दायरे का बड़ा शैतान है। अकूर ने जवाब दिया, ठीक है अब तुम जा सकते हो, अब मैं जानूं और ये इमरान? अलकैस ने कहा। तो अकूर उठा, उसने अलकैस के सामने सर झुकाया और फिर वापस दीवार के फटे हुए हिस्से में दाखिल हो गया। उसके दाखिल होते ही दीवार बराबर हो गई तो अलकैस ने मुंह ही मुंह में कुछ पड़ा और अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और उन्हें इस अंदाज में लहराता रहा जैसे कदीम दौर का कोई रक्स कर रहा हो। कमरे में रोशनी देरी से मदम होती चली गई। फिर कुछ देर बाद जब उसने हाथ नीचे किए तो रोशनी यकलहत तेज हो गई और अलकैस ने एक तवील सांस लिया। फिर उसने अपना हाथ अपने सामने चटाई पर बनी हुई एक खौफनाक शक्ल पर जोर से मारा तो एक धमाका हुआ और जहां अलकैस ने हाथ मारा था वहां से स्याह रंग का धुआं निकला और फिर ये धुआं औरत की शक्ल में मुजस्सिम होता चला गया। ये एक कदीम मिस्री औरत थी। उसके जिस्म पर भी कदीम मिस्री लिबास था। आकी हाजिर है आका, इस औरत ने अलकैस के सामने सर झुकाते हुए कहा। आकी, मैंने कंटेला और उसके पूरे कबीले के गिर्द अकमार का हसार कर दिया है। इस हसार में से सिर्फ तुम गुजर सकती हो, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुम जाकर कंटेला को बता दो कि अब जब तक इसका मुहालिफ आदमजाद इमरान हलाक नहीं हो जाता वो अकमार से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बड़े शैतान ने मुझे कंटेला की हिफाजत का हुक्म दिया है और कंटेला की हिफाजत अकमार से ज्यादा और किसी तरह से नहीं हो सकती। अलकैस ने कहा, जो हुक्म आका। इस औरत ने कहा और उसका जिस्म एक बार फिर धुएं में तब्दील होकर चटाई पर बनी हुई इस शक्ल में गायब हो गया। अलकैस खामोश बैठा रहा। कुछ देर बाद इस शक्ल में से एक बार फिर धुआं निकला और एक बार फिर मिस्री औरत आकी इसके सामने मौजूद थी। आपका पैगाम पहुंचा दिया है मैंने आका, और कंटेला ने आपका शुक्रिया अदा किया है, लेकिन उसने पूछा है कि उसे कब तक इस हसार में रहना पड़ेगा। आकी ने कहा, जब तक ये इमरान खत्म नहीं हो जाता। अलकैस ने कहा, ठीक है आका, अब मैं जाऊं? आकी ने कहा, हाँ अब तुम जा सकती हो। अलकैस ने कहा और आकी का जिस्म दोबारा धुएं में तब्दील हुआ और फिर चटाई की इस शक्ल में गायब हो गया। तो अलकैस ने दोनों हाथों से ताली बजाई। दूसरे लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और उसका मुलाजिम केनास अंदर दाखिल हुआ और अलकैस के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। केनास, आज से हम मिस्र के दारुल हुकूमत में अपनी रहाइशगाह पर रहना पड़ेगा और हो सकता है कि हमें वहां तवील अरसे तक रहना पड़े, इसलिए तुम तैयारी मुकम्मल कर लो। अलकैस ने कहा, हुक्म की तामील होगी आका। केनास ने कहा और मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। इमरान ने अपनी कार बड़े पुल से पहले आने वाली कच्ची आबादी के करीब ले जाकर रोकी और फिर नीचे उतरकर वो कच्ची आबादी की तरफ बढ़ गया जिसके गिर्द छोटी छोटी दुकानें थी। मोतियों वाली मस्जिद कहाँ है? इमरान ने एक बूढ़े आदमी से पूछा जो छोटी सी परचून की दुकान पर बैठा हुआ था। साथ वाली गली में चले जाएं, आगे जाकर ये गली बाएं तरफ घूम जाएगी, वहां मस्जिद है। लेकिन आपको वहां क्या काम है? बूढ़े ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि इमरान की शख्सियत के साथ साथ उसका लिबास और फिर सामने पड़ी हुई कार देख ली थी बूढ़े ने, इसलिए शायद उसने ये बात पूछी थी। वहां इमाम मस्जिद है, बाबा मौलवी, मैंने उनसे मिलना है। इमरान ने जवाब दिया, उनका मकान भी मस्जिद के साथ है। बूढ़े ने कहा तो इमरान ने उनका शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया। गली इंतहाई तंग और कच्ची थी। दरमियान में गंदे पानी की नाली बह रही थी और वैसे भी गली में हर जगह गंदगी पड़ी हुई थी। ये हुकूमत क्या कर रही है? लोगों को तो बुनियादी सहूलतें भी मुयस्सर नहीं हैं, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो बचता बचाता आगे बढ़ता चला गया। गली में से गुजरने वाले बूढ़े और जवान सब आगे हैरत भरी नजरों से उसे देख रहे थे, लेकिन इमरान खामोशी से आगे बढ़ता चला गया और फिर बाएं हाथ घूमकर वो वाकई एक छोटी सी और कच्ची बनी हुई मस्जिद तक पहुंच गया। यहाँ बाबा मौलवी साहब का मकान है, मुझे उनसे मिलना है। इमरान ने वहां मौजूद एक आदमी से कहा, ये सामने उनका दरवाजा है, ठहरे मैं बुलाता हूँ उन्हें। इस आदमी ने कहा और तेजी से आगे बढ़कर उसने दरवाजा खटखटाया। कौन? अंदर से एक आवाज सुनाई दी। आवाज नसवानी थी, बाबा मौलवी को बाहर भिजवाओ, कोई बड़ा साहब उनसे मिलने आया है। इस आदमी ने कहा तो 4 लम्हों बाद एक लंबे कद और छुरेरे जिस्म का बूढ़ा बाहर आ गया। उसके जिस्म पर सादा सा लिबास था, अलबत्ता उसके चेहरे पर हैरत थी। उसकी दाढ़ी तो क्या, उसके सर के बाल हत्ता के बूमे तक सफेद थी, लेकिन उसका जिस्म मजबूत था और चेहरे से भी ज्यादा उम्र का ना लगता था। आंखों में तेज चमक थी। जी साहब, इस बूढ़े ने इमरान से मुहातिब होकर कहा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इमरान ने कहा और मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ा दिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बूढ़े ने जवाब दिया और फिर उसने पुरइत्माद अंदाज में मुसाफिया किया। मेरा नाम अली इमरान है और मुझे आपके पास बाबा मोहम्मद बख्श ने भेजा है, आपसे चंद बातें करनी है। इमरान ने कहा, ओ अच्छा, आइए, बाबा मौलवी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो इमरान को साथ लेकर बाहर एक होटल नुमा दुकान पर आ गया। उसके कहने पर होटल वाले ने 2 लोहे की पुरानी सी कुर्सियां एक तरफ करके रख दी और दरमियान में लोहे की एक पुरानी सी मेज भी रख दी। तशरीफ रखें, बाबा मौलवी ने कहा और इमरान के बैठने पर वो मेज की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। मैंने पुल की दूसरी तरफ वाक़े जिन्नों की बस्ती के सरदार एहताज से मिलना है और मुझे बाबा मोहम्मद बख्श ने बताया है कि ये मुलाकात आपके ज़रिए हो सकती है। इमरान ने कहा, तो
بابا مولوی بے احتیاط چونک پڑے، ان کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آپ سردار احتاش کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ بابا مولوی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے ہوٹل کے مالک نے چائے کی 2 پیالیاں لا کر میز پر رکھ دی، ساتھ ہی ایک پلیٹ بھی تھی جس میں 4 رس تھے۔ لیجیے، اس وقت تو میں یہی خدمت کر سکتا ہوں، بابا مولوی نے کہا۔ آپ نے تکلف سے کام لیا ہے بابا صاحب، بہرحال شکریہ، عمران نے کہا، اور ایک رس اٹھا کر ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے چائے کی پیالی اٹھا لی۔ ایک رس بابا مولوی نے اٹھایا اور اسے چائے کی پیالی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ سردار احتاش میں رہائش کہاں پر آئے تھے؟ انہیں سید چراغ شاہ صاحب نے بھیجا تھا، لیکن میں نے ان کا کام کرنے سے چند خاص وجوہات کی بنا پر انکار کر دیا تھا، لیکن اب میں ان کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن سید چراغ شاہ صاحب عمرے پر گئے ہوئے ہیں۔ میں بابا محمد بخش حکیم صاحب سے ملا اور انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میری سردار احتاج سے اس بستی میں ملاقات کرا دیں، عمران نے کہا۔ او میں تو آپ کو کچھ اور سمجھ رہا تھا، آپ تو کچھ اور ہیں، آپ نے جو حوالے دیے ہیں اس کے بعد تو مجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ لیکن سردار احتاج آپ سے کس روپ میں ملے تھے؟ بابا مولوی نے کہا۔ انسانی روپ میں، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو سردار احتاج کو یہاں بھی بلوایا جا سکتا ہے، بابا مولوی نے رس کھانے کے بعد پیالی میں موجود بقیہ چائے پیتے ہوئے کہا۔ عمران اس دوران چائے پی چکا تھا۔ جی، میں وہیں ان سے ان کی بستی میں ہی ملنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ چلیں، بابا مولوی نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران بھی کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے ہوٹل کا مالک آ گیا۔ میرے گھر کہہ دینا کہ میں تھوڑی دیر بعد واپس آ جاؤں گا، بابا مولوی نے ہوٹل والے سے کہا۔ اچھا بابا صاحب، ہوٹل والے نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو بابا مولوی نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک مڑا توڑا سا نوٹ نکالا اور ہوٹل والے کی طرف بڑھا دیا۔ او نہیں بابا صاحب، کبھی کبھی تو آپ ہمیں خدمت کا موقع دیتے ہیں، اور یہ آپ کے مہمان ہیں تو ہمارے بھی مہمان ہیں، ہوٹل والے نے مسکراتے ہوئے کہا اور برتن اٹھا کر واپس چلا گیا۔ اور عمران ان لوگوں کا بے پناہ خلوص دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے جان بوجھ کر ہوٹل کے مالک کو پیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسا کرنے سے بابا مولوی صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ آئیے جناب، بابا مولوی نے ہوٹل والے کو دعائیں دینے کے بعد عمران سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر چوک کی طرف مڑ گیا۔ میری کار موجود ہے، عمران نے سامنے کھڑی ہوئی کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے یہیں رہنے دیں، واپسی میں لے لینا، وہاں کار کھڑی کرنا اچھی نہیں لگے گی اور ہم اوپر پل کی بجائے نیچے سے جائیں گے، بابا مولوی نے کہا۔ تو عمران نے اس بات پہ سر ہلا دیا اور پھر وہ بڑے پل کے نیچے سے گزر کر جب دوسری طرف پہنچے تو وہاں گندے پانی کا جوہر اور طویل و عریض ویران علاقہ موجود تھا، جس میں سوائے جھاڑیوں اور جھاڑ جھنکار کے اور کچھ نہیں تھا۔ آئیے، بابا مولوی نے کہا اور اس گندے جوہر کے کنارے سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ عمران ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ جوہر کی دوسری طرف پہنچے، اچانک عمران کا پیر کسی جھاڑی کی جڑ میں اٹک گیا اور عمران کے جسم نے ہلکا سا جھٹکا کھایا، لیکن عمران گرنے سے بچ گیا۔ اس نے اپنا پیر جھاڑی کی جڑ سے علیحدہ کر کے جیسے ہی سر اوپر اٹھایا، وہ بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ وہ ایک آبادی کے سرے پر موجود تھا۔ آبادی عام انسانوں کی تھی، ویسے ہی گلیاں، ویسے ہی کچے پکے اور چھوٹے بڑے مکانات، وہاں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی، جوان بھی اور بوڑھے بھی، لیکن وہ سب عام انسان تھے۔ آ جاؤ آ جاؤ، بابا مولوی نے مڑ کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تو عمران نے بے اختیار مڑ کر دیکھا تو گندے پانی کا جوہر ویسے ہی موجود تھا، لیکن وہ ویرانہ جہاں جھاڑیوں اور جھاڑ جھنکار کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، وہاں اب ایک گنجان آبادی نظر آ رہی تھی۔ عمران نے مڑ کر بڑے پل کی طرف دیکھا تو پل بھی موجود تھا اور پل پر سے ٹریفک بھی اسی طرح گزر رہی تھی۔ آ جاؤ بھائی، بابا مولوی نے ایک بار پھر مڑ کر کہا۔ تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ وہاں موجود لوگ بابا مولوی کو بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کر رہے تھے اور بابا مولوی سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے، جبکہ عمران کی طرف کوئی بھی متوجہ نہیں تھا۔ پھر بابا مولوی ایک کافی بڑے اور پختہ مکان کے سامنے جا کر رک گئے۔ سردار احتاج، سردار احتاج، بابا مولوی نے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی تو دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر آ گیا۔ او عمران صاحب آپ کے ساتھ ہے، میں دروازہ کھولتا ہوں، آنے والے نے کہا اور تیزی سے مڑ کر واپس اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ساتھ والا دروازہ کھلا اور دروازے میں وہی ادھیڑ عمر آدمی موجود تھا۔ آئیے، اس نے کہا اور مولوی بابا عمران کو ساتھ لے کر اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہاں میز اور کرسیاں بھی موجود تھیں اور ایک سائڈ پر ایک پلنگ بھی رکھا ہوا تھا، دیواروں پر مذہبی تغرے بھی موجود تھے۔ بیٹھے صاحب، مولوی بابا نے کہا تو عمران ایک طویل سانس لیتے ہوئے بیٹھ گیا۔ کیا یہی سردار احتاج تھے؟ لیکن میرے پاس جو آئے تھے وہ تو اور شکل میں تھے، عمران نے کہا۔ یہ سردار احتاج کے بیٹے ہیں، مولوی بابا نے کہا۔ تو عمران اور زیادہ حیران ہو گیا، لیکن ان کے بیٹے نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ وہ تو مجھے پہلی بار دیکھ رہے تھے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ صاحب، یہ جنوں کی بستی ہے اور جن انسانوں کی نسبت حالات سے زیادہ واقف ہوتے ہیں، مولوی بابا نے کہا، لیکن یہاں جو عورتیں، بوڑھے، مرد اور بچے نظر آ رہے ہیں وہ تو بالکل انسانوں جیسے ہیں، کسی طرح بھی جن نہیں لگ رہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جب اس بستی کو کسی انسان پر ظاہر کیا جاتا ہے تو پھر یہاں سب انسان ہی نظر آتے ہیں، مولوی بابا نے کہا۔ آپ نے اسے ظاہر کیا ہے مجھ پر، کس طرح؟
کیا کوئی خاص عمل ہے؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ خدائی راز ہے صاحب، آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے کہ میں انسانوں کے ساتھ ساتھ یہاں کے جنوں کو بھی ذاتی طور پر جانتا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر خاص رحمت کی ہوئی ہے۔ مولوی بابا نے گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لے لیا۔ کیا حقیقت میں پوری بستی اسی طرح ہے جس طرح ہمیں نظر آ رہی ہے، یا اس کی کوئی اور بھی شکل ہے؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا، نہیں ایسی نہیں ہوتی، تم انسان ہو اس لیے تمہیں یہ انسانوں جیسی بستی ہی نظر آ رہی ہے، مولوی بابا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان جنوں کی اصل شکل کیسی ہوتی ہے؟ عمران نے پوچھا تو مولوی بابا بے اختیار ہنس پڑے۔ اصل شکل میں یہ انسانوں کو نظر ہی نہیں آ سکتے، اس لیے کچھ پوچھنا اور کچھ بتانا ہی بیکار ہے، مولوی بابا نے جواب دیا۔ او پھر تو مسئلہ بن جائے گا۔ بہرحال ٹھیک ہے، سردار احتاش آ جائیں، پھر ان سے بات ہوگی، عمران نے کہا۔ اسی لمحے اندرونی دروازہ کھلا اور سردار احتاش اندر داخل ہوئے۔ وہ اسی شکل میں تھے جس میں وہ عمران سے ملے تھے۔ عمران اور مولوی بابا دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ او تشریف رکھیں، یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ عمران صاحب اور مولوی بابا آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں، سردار احتاش نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ مجھے اجازت، مجھے واپس جانا ہے، اچانک مولوی بابا نے کہا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تشریف رکھیں، کچھ خدمت کا موقع تو دیں، سردار احتاش نے اٹھتے ہوئے کہا تو عمران بھی احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے نہیں، میں کوئی مہمان تو نہیں ہوں، خدا حافظ، مولوی بابا نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ تشریف رکھیں عمران صاحب، سردار احتاش نے کہا اور پھر ہوتے ہوئے وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے اندرونی دروازہ کھلا اور وہی آدمی جو پہلے باہر آیا تھا اور جسے مولوی صاحب نے سردار احتاش کا صاحبزادہ بتایا تھا، اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں مشروب کی ایک بوتل تھی، اس نے مشروب عمران کے سامنے رکھا اور واپس چلا گیا۔ لیجئے عمران صاحب، میرا بیٹا اسے آپ کے شہر سے ہی لے کر آیا ہے، سردار احتاش نے کہا۔ شکریہ، عمران نے کہا اور بوتل اٹھا لی اور پھر مشروب سپ کرنے لگا۔ آپ مولوی بابا کے پاس کیسے پہنچ گئے؟ کیا یہ آپ کے پہلے سے واقف تھے؟ سردار احتاش نے پوچھا۔ آپ کو ازخود معلوم نہیں ہو سکتا؟ میں نے تو سنا ہے کہ جنات کو مستقبل کا حال بھی معلوم ہوتا ہے، عمران نے کہا تو سردار احتاش بے اختیار ہنس پڑا۔ ہم غیب کا علم نہیں رکھتے عمران صاحب، البتہ ہمارے پاس چند جن ایسے ہوتے ہیں جو عامل ہوتے ہیں، وہ مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کر دیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ یہ پیشن گوئیاں 100% سچ ہو، سردار احتاش نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر اس نے بابا محمد حکیم بخش سے ملنے اور وہاں سے مولوی بابا کے پاس آنے سے لے کر یہاں تک آنے کی ساری تفصیل بتا دی۔ سید چراغ شاہ صاحب عمرے پر گئے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے اس واسطے آپ کے پاس آنا پڑا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کا کام کروں گا، عمران نے کہا۔ آپ کی بے حد مہربانی ہے۔ ویسے سید چراغ شاہ صاحب کو جب میں نے آپ کا پیغام پہنچایا تھا تو وہ بے اختیار مسکرا دیے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ خود ہی آ کر کام کرنے کی حامی بھرے گا، اس لیے میں مطمئن تھا۔ البتہ اس دوران ایک عجیب بات ہوئی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ کنٹیلا اور اس کا پورا قبیلہ شیطان کی ایک خاص قوت القیس کی پناہ میں چلے گئے ہیں، اور القیس نے ان کے گرد کوئی قدیم مصری حصار قائم کر دیا ہے جسے نہ کوئی جن پار کر سکتا ہے اور نہ کوئی انسان، سردار احتاش نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے خصوصی طور پر اس القیس کی طرف سے پیغام بھجوایا گیا ہے، سردار احتاش نے کہا۔ خصوصی طور پر پیغام؟ وہ کیوں؟ عمران نے مزید حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ بات خاص طور پر معلوم کرائی ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ سے میری ملاقات کی اطلاع شیطان کو ہوئی تو وہ آپ سے خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے کسی خاص شیطان جن کو آپ کو ہلاک کرنے کا حکم دیا۔ اس جس جن کا نام موگ تھا، اس نے آپ کو اغوا کر کے کسی جگہ قید کر دیا، لیکن آپ وہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے، جس پر اس موگ کو حکم دیا گیا کہ وہ آپ کو 1 ماہ کے اندر اندر ہلاک کر دے، اور اس موگ نے آپ کو قید سے نکل جانے پر اپنے ایک چیلے کو ہوتی ہی سزا دے کر فنا کر دیا، لیکن پھر وہ موگ آپ کو ہلاک کرنے کی بجائے ان لوگوں کی حدیں چڑھ گیا جنہیں فنائی کہا جاتا ہے، اور اس طرح موگ بھی فنا ہو گیا۔ اس سے وہ 2 شیطان اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا، اور اس نے مصر کے ایک قدیم شہر میں رہنے والے اور خاص شیطانی طاقتوں کے مالک القیس کو یہ حکم دیا کہ وہ کنٹیلا کی حفاظت کرے اور آپ کو ہلاک کرے۔ یہ القیس انسان ہے، لیکن بے پناہ شیطانی طاقتوں کا مالک ہے، خاص طور پر اس کے پاس قدیم مصری ساحرانہ اور شیطانی علوم ہے۔ اس نے کنٹیلا اور اس کے قبیلے کے گرد کوئی خاص حصار قائم کر دیا ہے جسے اقمار کہا جاتا ہے۔ اس کا پیغام مجھے دینے کا مقصد یہ تھا کہ میرے ذریعے یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس کے خلاف کام کریں اور اسے آپ کو ہلاک کرنے کا موقع مل جائے، سردار احتاش نے کہا۔ اس کنٹیلا کو اگر فنا کر دیا جائے تو کیا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یا اس کے پورے قبیلے کو ہلاک کرنا پڑے گا؟ عمران نے پوچھا۔ پورا قبیلہ تو فنا نہیں ہو سکتا اور نہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ خیر و شر دونوں ہی اس دنیا میں بہرحال موجود رہتے ہیں، کسی کو بھی مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن کنٹیلا خاص شیطانی ذہانت کا مالک ہے۔ اس کی وجہ سے شیطانی طاقت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اخنوخ قبیلے کے مرتد ہونے یا فنا ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس لیے اگر کنٹیلا فنا ہو جائے یا تو اس کے بعد اس قبیلے میں ایسا اور کوئی نہیں ہے جو کنٹیلا جیسی شیطانی ذہانت کا مالک ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کے جو خاص چیلے پورے قبیلے میں موجود ہیں وہ بھی
خود بخود فنا ہو جائیں گی اور معاملات جو اس وقت خصوصی حیثیت اختیار کر گئے ہیں وہ عام سے ہو جائیں گے۔ سردار اختاش نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ کنٹیلا کو فنا کر دیا جائے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ عمران نے کہا، جی ہاں۔ سردار اختاش نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ آدمی الکیس کون ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل؟ عمران نے پوچھا، مجھے صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ یہ شخص شیطان کے انسانی شیطانی دائرے میں بہت بڑا عہدہ رکھتا ہے، اس کے پاس بے شمار شیطانی طاقتیں ہیں اور یہ شخص انتہائی خوفناک حد تک شاطر اور ذہین ہے، اس لیے شیطان نے اسے آپ کو ہلاک کرنے کا کام سونپا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے کنٹیلا کی حفاظت کا فریضہ بھی دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے پہلے اقدام کے طور پر کنٹیلا اور اس کے قبیلے کے گرد کوئی حصار قائم کر دیا ہے اور وہ خود مصر کے دارالحکومت قاہرہ پہنچ گیا ہے۔ اب آگے کیا کرے گا اس کا مجھے علم نہیں ہے، البتہ یہ بات طے ہے کہ اب جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا کنٹیلا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ سردار اختاش نے جواب دیا، آپ اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ عمران نے کہا، آپ کس قسم کی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ سردار اختاش نے پوچھا، جو بھی آپ کر سکیں بتا دیں تاکہ میں اس کے مطابق اپنا لائے عمل بنا سکوں۔ عمران نے کہا، میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کو گچو کے سرپنچ کے طور پر ایسی طاقت عارضی طور پر دے دوں کہ جس سے آپ انسان ہونے کے باوجود جنات کو دیکھ لیا کریں، باقی میں اس الکیس یا شیطان کے خلاف آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ سردار اختاش نے کہا، ایسی طاقت جو الٹا مجھے پریشان کر دے گی، پھر تو مجھے ہر جگہ جنات نظر آنے لگ جائیں گے اور مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ کون میرا دشمن ہے اور کون میرا دوست۔ اور میرے ساتھ ظاہر ہے میرے ساتھی بھی ہوں گے، انہیں تو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ نہیں سردار اختاش، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی نظروں سے جنات کو چھپایا ہے، یہ انسانوں کے حق میں ہی بہتر ہے۔ البتہ کنٹیلا اور اس کے قبیلے کے جنوں کو فنا کرنے کے لیے مجھے اور میرے ساتھیوں کا انہیں دیکھنا ضروری ہے۔ کیا آپ کوئی ایسا بندوبست کر سکتے ہیں کہ صرف کنٹیلا اور اس کے قبیلے کے جن ہی نظر آئیں؟ عمران نے کہا، یہ کام سید چراغ شاہ صاحب ہی کر سکتے ہیں، وہ عمرے پر تشریف لے گئے ہیں، جب واپس آئیں گے تو ان سے بات ہو سکتی ہے اور انہیں بہرحال کافی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ ان کے خاص مرید بابا آغا آپ کی مدد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ ذرا ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں، سردار اختاش نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، اس پر واقعی وہ ایسے حالات و واقعات میں شامل ہوا تھا کہ اس کی عقل ہی سرے سے کام نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس طرح حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے اسے ابھی تک یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی کسی کمرے میں ہے۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور سردار اختاش واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے جا کر بابا آغا کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے اور انہیں آپ کے متعلق اور اب تک ہونے والی ساری بات چیت کے متعلق بتایا ہے۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ سید چراغ شاہ صاحب کی واپسی کا انتظار کیا جائے اور اس دوران اگر آپ چاہیں تو اس الکیس کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ الکیس کی شیطانی طاقتوں کی ڈال مقدس آیت الکرسی ہے۔ سردار اختاش نے کہا، آپ اس دوران ان سے جا کر مل بھی آئے ہیں؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے اور یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا تو سردار اختاش بے اختیار ہنس پڑے، جی ہاں، یہ ہمارے لیے معمولی بات ہے، فاصلے ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ سردار اختاش نے کہا، یہ بابا آغا صاحب کہاں رہتے ہیں؟ عمران نے پوچھا، یہی دارالحکومت میں ہی رہتے ہیں لیکن وہ کسی سے نہیں ملتے۔ سردار اختاش نے کہا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ سید چراغ شاہ صاحب کی واپسی کا انتظار کیا جائے، پھر مجھے اجازت، لیکن بابا مولوی صاحب تو چلے گئے ہیں، اب مجھے آپ کی بستی سے باہر کون چھوڑ کر آئے گا؟ عمران نے کہا، آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ سردار اختاش نے کہا، مجھے اگر آپ سے فوری ملنا ہو تو کیا کروں؟ یہ بابا مولوی صاحب کے ذریعے یہاں آنے اور ملنے والا سلسلہ تو طویل ہے۔ عمران نے کہا، اب جوہر کے قریب آ کر صرف میرے نام کی آواز دے دیا کریں، میں پہنچ جایا کروں گا۔ سردار اختاش نے کہا تو عمران نے اس بات پہ سر ہلا دیا اور پھر سردار اختاش عمران کو ساتھ لے کر اس بستی کے سرے پر واقع گندے پانی کی جوہر تک آیا۔ یہاں سے ہماری بستی کی حدود ختم ہو جاتی ہیں، اب آپ جا سکتے ہیں۔ سردار اختاش نے کہا، یہ ویسے تو انسانوں کو حالی میدان لگتا ہے اور یہاں لوگ ظاہر ہے اسے حالی میدان سمجھ کر آتے جاتے رہتے ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں یہ مکان وغیرہ دکھائی نہیں دیتے؟ عمران نے اچانک ایک خیال کے تحت کہا، نہیں، انسانوں کے لیے یہ حالی میدان ہی ہے، آپ چونکہ خصوصی طور پر آئے ہیں اس لیے آپ کو یہ بستی نظر آ رہی ہے، ورنہ آپ چاہے سارے میدان میں گھومتے پھرتے آپ کو یہ میدان ہی لگتا۔ یہ ایک قدرتی راز ہے، اس لیے میں نہ اسے سمجھا سکتا ہوں اور نہ آپ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ سردار اختاش نے جواب دیا، آپ کے جن بھی تو انسانوں کی بستی میں آتے جاتے رہتے ہوں گے؟ عمران نے کہا، جی ہاں، لیکن آپ انہیں نہیں پہچان سکتے، وہ انسانوں کی طرح ہی آپ کے اندر گل مل کر آتے جاتے رہتے ہیں، آپ کے دینی مدارس میں دین کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ سردار اختاش نے جواب دیا، کیا ان کی کوئی خاص پہچان ہے جیسے آپ کی آنکھوں کی سرخی ہے؟ عمران نے کہا، خصوصی طاقتوں کے علاوہ انہیں نہیں پہچانا جا سکتا، یہ سرخی والی نشانی بھی صرف سرداروں کے لیے ہوتی ہے، عام جنوں کے لیے نہیں۔ سردار اختاش نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیوں، کیا ان کی آنکھوں کی پتلیاں انسانی پتلیوں کی طرح گول ہوتی ہیں؟ عمران نے چونک کر پوچھا، جی نہیں، لیکن انسانی روپ میں آتے ہی وہ گول ہو جاتی ہیں، صرف سرداروں میں یہ خاصیت ہے کہ ان کی آنکھوں کی پتلی کسی صورت بھی گول نہیں ہو سکتی۔ سردار اختاش نے کہا، اس کا مطلب تو ہے کہ ہمارے بازاروں
ہوٹلوں اور سڑکوں پر نہ جانے انسانوں کے روپ میں کتنے جن پھرتے رہتے ہوں گے اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہوگا، عمران نے کہا تو سردار اختاش بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن وہ اس بات کے پابند ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انسانی وقت کے مطابق چند گھنٹوں سے زیادہ اس روپ میں نہیں رہ سکتے، اور دوسری بات یہ کہ وہ اس روپ میں کسی انسان کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، سردار اختاش نے جواب دیا۔ بحیثیت جن تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، بحیثیت انسان تو نقصان پہنچا سکتے ہوں گے، انسان بھی تو لوگوں کو قتل کرتے ہیں، زخمی کرتے ہیں اور لڑتے پھرتے ہیں۔ عمران نے کہا جی نہیں، وہ ایسا بھی نہیں کر سکتے، اگر وہ ایسا سوچیں بھی تو ان کا یہ روپ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، سردار اختاش نے جواب دیا۔ اور اگر انسان انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تب؟ عمران نے پوچھا۔ انہیں انسان کی اس سوچ کا خود بخود علم ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے ٹل جاتے ہیں، ورنہ جناتی قانون کے مطابق انہیں سخت سزا ملتی ہے، سردار اختاش نے کہا۔ آپ یقیناً میری باتوں سے بور ہو رہے ہوں گے، لیکن چونکہ میرا واسطہ آپ کی دنیا سے پہلی بار پڑا ہے، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں۔ وہ آپ نے جناتی قانون کا ذکر کیا ہے، یہ کیا قانون ہوتا ہے؟ کیا آپ جنات کے ہاں بھی پولیس، عدالتیں، جیلیں اور پھانسی گھاٹ ہوتے ہیں؟ اور آپ خوراک کیسے حاصل کرتے ہیں؟ کاروبار کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے ہاں شادیاں کیسے ہوتی ہیں؟ عمران نے کہا تو سردار اختاش ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔